अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको इस हदीस की क्लास में वेलकम कहती हूँ। और आज हदीस है हदीस नंबर 14। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी, ठीक है, ए मेरे रब मेरे सीने को खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, और मेरा काम आसान कर दे। कौन सा काम? जो भी हमारे दिल में है, जो हम इस वक्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल करे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम भी अल्लाह से राजी हो जाए, और हर वो अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारे लिए आसान करे, अम, जो कबूलियत वाला हो, हमारे रब को पसंद आ जाए। ठीक है, ये नियत करनी चाहिए। वयस्सिरली अमरी, मेरे काम को आसान कर दे। और दुनिया के और हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद अदा करना, हमें अपने रब को राजी करना, तो ये अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। ठीक है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और एक नेक्स्ट आयत भी ऐड कर लेनी चाहिए। वजअली वजीरम मिन अहली, और मेरे अयाल में से, मेरे अहल में से मेरे लिए एक वजीर बना दे अल्लाह ताला। और जो है, अब उसने अखलाक की दुआ हम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा अहदिनी लि अहसनिल अखलाक़ी ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंत, वस्रिफ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, मुझे सब अच्छे अखलाक सिखा, तेरे सिवा मुझे कोई अच्छे अखलाक नहीं सिखा सकता। मुझे बुरे अखलाक से बचा, तेरे सिवा मुझे कोई बुरे अखलाक से नहीं बचा सकता। आमीन सुम्मा आमीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारी अहादीस बहुत खूबसूरत हैं, और आज एक और खूबसूरत हदीस है, हदीस नंबर 14। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सब्रु ज़िया, अस्सब्रु ज़ियाउन, अस्सब्रु ज़ियाउन, सबर रोशनी है। अस्सब्रु ज़ियाउन, सबर रोशनी है। हम अपनी हदीस रिपीट कर लेते हैं। हदीस नंबर 11। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन समता नजा। 12, अल हयाउ खैरुन कुल्लु। नंबर 13, अल कलिमतु तय्यिबतु सदका। अस्सब्रु ज़ियाउन, सबर रोशनी है। पेशेंस, इंड्योरेंस इज ब्राइटनेस। बहुत ही प्यारी हदीस है ये भी। और सूरह जुमा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। यतलु अलैहिम आयातिही, कि वो आयात की तिलावत आयात, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते थे, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देते थे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है, अल्लाह का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है सबर। और सबर को समझना, आप समझे, ये पूरे दीन, पूरा हमारा दीन है। यानी फिर मैं वही बात कहूंगी बार बार कि समुंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि सबर को, मैंने भी कोशिश की कि मैं इसकी तैयारी करूं कि मैं आपको समझा सकूं, मगर ये एक इतने कम वक्त में उसने बात का अहाता करना मुश्किल है। कि ये सबर जो है, हम लोग सिर्फ कह के गुजर जाते हैं, और हमारा बोलना बहुत आसान है, मगर सबर एक्चुअली है क्या? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस के सबर रोशनी है। तो इसमें क्या रोशनी है? इसमें हर तरह की रोशनी है। इसमें मुझे क्या मिलता है सबर करने से? कैसी रोशनी है? जब तक हमें एक चीज का फायदा नहीं पता चलता, उस चीज को हम समझते नहीं है, हमें फहम नहीं होता, तो हम उस चीज को नहीं अपनाते। ये इंसान की फितरत में से है।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے جو الفاظ ہے نا کہ صبر سے انسان کی پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے، اور صبر روشنی ہے، اور صبر نور کا نام ہے، اور سارے اخلاق میں بلند ترین اخلاق جو ہے صبر ہے۔ تو اب ہم صبر کی ڈیفینیشن میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صبر ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو صبر کا لفظی معنی ہے روکنا، کسی بھی غم یا خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، شکایت نہ کرنا، شور نہ مچانا، تحمل کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اور دیکھیں صبر شعور کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جب تک ہمیں ایک چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری نیکیاں، بہت سارے کام نان مسلمس بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم شعور کے ساتھ صبر کرتے ہیں کہ اس کا اجر ملے گا ہمیں، اور یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو جیسے زندگی میں باقی ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ جو جو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ہمارے لیے قیمتی ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑتے۔ تو صبر ایک ایسی عبادت ہے، اس کو ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کو ہم لے لیں کہ یہ ایک قیمتی جوہر، یہ روشنی ہمارے اندر روشن کر دے، ہماری زندگی کو روشن کر دے۔ اور جیسے کہ قرآن نے کہا القرآن حیاتی، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اس کو ہم سمجھیں، تو کہ کس طرح سے ہم جو ہے نا اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں کہ صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور صبر جو ہے ظاہر ہے مشکلات میں، ناپسندیدہ حالات میں ہی کیا جاتا ہے، یعنی اپنی مرضی اور اپنے نفس کے خلاف چیزوں کو کس طرح سے ہم برداشت کریں۔ حضرت عمر نے بڑی پیاری ڈیفینیشن کی ہے اس کی، رضی اللہ عنہ نے، کہ مصیبت کی تعریف انہوں نے بتائی ہے کہ ہر چیز جو مومن کو پہنچتی ہے اور مومن کو پیش آتی ہے، اور وہ جسے ناپسند کرتا ہے، جو اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ مصیبت ہوتی ہے۔ مصیبت کی کتنی جامع تعریف کی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو مومن کو پہنچتی ہے اور وہ اس کو پسند نہیں آتی، یعنی اس کا معیار کیا ٹھہرا کہ جو چیز بھی اچھی نہ لگے، ہماری مرضی کے خلاف ہو، جو ہمیں بھی پسند نہ ہو، وہ مصیبت ہوتی ہے۔ ہر ناپسندیدہ چیز، ناخوشگوار چیز، جو کہ اچھی نہ لگنے والی چیز، جس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اچھا رہنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے، اور نیگیٹو ری ایکشن، منفی رویے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، کہنا تو بہت آسان ہے مگر کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو اتنا بڑا اجر اتنے آرام سے ہمیں مل جاتا تو کوئی بھی کما لیتا تھا۔ تو یہ بھی مضبوط لوگوں کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اور دیکھیں ہم سنت سیرت پڑھتے ہیں، ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی باتیں کرتے کرتے ہیں، اور جب ہمارے مرضی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہم ان کو برداشت کریں۔ سب کچھ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، اور ہمارے مزاج کے جو بھی چیزیں خلاف ہوتی ہیں ہم ان کو برداشت نہیں کرتے، تو ہم کیسے ہم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کو فیڈ کرتے ہیں، ہمارے نفس کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو سہ نہیں پاتے، برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اور ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں، ہم جو ہے اس سیرت کی باتیں کرتے ہیں، مگر اپنے آپ کو ہم، اپنی مرضی کو ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اتنے لوگوں کے ساتھ جب مل جل کے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک دل میں ہمیں یاد، دل میں بٹھانے والی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صبر جب کریں گے تو ہمیں اپنے آپ کو کچھ تو کچھ سمجھانا ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں اپنے آپ کو یہ بات دل میں بٹھانی ہوگی کہ دیکھو میں صبر کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ صبر، یعنی میں صرف برداشت نہیں کر رہی، برداشت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے روک لیا اپنے آپ کو اور آپ نے ریئیکشن شو نہیں کیا۔ صبر جب اللہ کے لیے کریں گے، صبر جمیل، تو اس کا بدلہ ہمیں لوگوں سے نہیں چاہیے ہوگا، اس کا بدلہ تو ہمیں رب ہی دے گا نا۔ تو
روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اپنے مقصد تک کسی کی مخالفت سے بدل ہو کے ہمیں اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا. اور صبر جو ہے وہ عزم الامور میں سے ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الصبور، الصبور، ٹھیک ہے، صبر کا سورس وہ رب ہے. جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور لوگ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اور کس طرح سے وہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے بندے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے خدا بننا چاہتے ہیں. ہم اپنی مرضی کے خلاف کوئی وہ بات کر جائیں، ہماری نافرمانی کر جائیں، اونچا بول جائیں، کچھ کر جائیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے. ہم ان کو ادب و آداب سکھاتے ہیں کہ ہمارا ادب لازم ہے. اور ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ سے نہیں جوڑتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا صبر کرتا ہے، ہماری چیزوں کو دیکھ کے کتنا صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم امیجن نہیں کر سکتے. اور پھر 5 اولو العزم پیغمبر جو ہمیں یاد رہنے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ انہوں نے وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا صبر، کہ کتنا ان کو تنگ کیا گیا، وہ ستائے گئے، اور کس قدر تکلیفیں دیے گئے. اللہ کے رسول کی اللہ کی بات بتاتے ہوئے ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا، اور انہوں نے صبر کیا. اور کتنا عظیم صبر کیا ان پیغمبروں نے، کہ سارے پیغمبروں میں صبر کیا. اور اللہ تعالیٰ مگر ان نے جو تھے، یہ جو ہیں 5 نام جو ہیں یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، کہ ان کا صبر بہت عظیم تھا، بہت. اور اب دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب صبر جو ہے وہ نہیں رہا. اور جو ہمیں ڈگریز ملتی ہیں، جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس سے بھی ہماری تربیت نہیں ہوتی، ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہوتی، اور ہمارے ایسے رول ماڈل نہیں ملتے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک یہ بھی بات یاد رکھنے کی بات ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ بے شک وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے. جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹرائلز ہیں اللہ کی طرف سے ہم پر آ رہے ہیں. زندگی سموتھ چلتی رہتی ہے، ایک دم سٹاپ، ٹیسٹ پیپر آ گیا. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. ہماری تو اچھی بھلی زندگی چل رہی ہے، ٹیسٹ آ گیا. اب اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ اوہو، یہ تو بہت مشکل ہو گئی. کیا میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے اگر 1 مہینہ بھی آرام سے گزارا ہے، 1 مہینے بعد آپ کا ٹیسٹ آیا ہے، تو انسان اس کو پسند نہیں کرتا. اور ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. پھر اس ٹیسٹ پیپر کو ہم کیسے کرتے ہیں، اس میں کتنے مارکس آتے ہیں ہمارے؟ 10 مارکس لیے، 50 لیے، یا پورے 100 لیے؟ 100 لینا تو بہت مشکل ہے. یا پھر 0 آ گیا. یعنی یہ مطلوب ہے ہمیں سمجھنا، یہ کیا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں وہ آزمائش کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی ہماری مرضی کے خلاف کوئی نہ کوئی کام ہو سکتا ہے. اور سب کی زندگی میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی وہ ایسا فرد ضرور ہوتا ہے. کبھی شوہر کے لیے بیوی، کبھی بیوی کے لیے شوہر، ان کے اولاد، نہیں تو پھر ان کے سسرال میں سے کوئی ہوگا، ان کے اپنے قریبی دوستوں میں سے، اور ایسے لوگوں میں سے لوگ آپ کے لیے آزمائش بنا دیے جاتے ہیں. اور لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اور وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہیں. اور ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے اس چیز کو. اسی لیے دین کو سمجھنا، اس کی تعلیم ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جان سکتے، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اس کو ان چیزوں سے ہمیں کیسے سمجھ آتی ہے کہ مومن کا رویہ کس وقت کیا ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات جو ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں جب وہ ٹیسٹ آتا ہے، جب وہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو چھوڑ نہیں دیتا. جب جو انسان صبر طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، صبر اس کو دیا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رب آپ کو اکیلا چھوڑ دے اس وقت میں. مگر ہم رب کو بھول جاتے ہیں اس وقت میں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سچویشن میں ہوتے ہیں، ہمیں وہ جو ایک چیز کو پکڑنا چاہیے مضبوطی سے، اس کو بھول جاتے ہیں. تو کہا گیا ہے کہ اس کو نہیں بھولنا ہم نے، کیونکہ وہی سورس آف صبر ہے، اور وہی ہمیں صبر عطا فرمائے گا. تو اچھا، صبر گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیسے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہوں جو ان کی عبادت کرنے آتا ہے پھر وہ اس سے شکایت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. یاد رکھیں وہ شکایت نہ کرے گا، صبر کرے گا. تو اب جیسے بیماری کے وقت کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے بیماری کے وقت، تکلیف کے وقت، کہ جب انسان صبر کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا تو پھر بیمار کو جتنا بھی خون اس کا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس سے اچھا خون اس کو دوبارہ عطا فرماؤں گا. اور گوشت اگر انسان کا کئی دفعہ بہت زیادہ انسان کمزور ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اگر وہ ختم ہو گیا تو مطلب اگر وہ کمزور ہو گیا تو میں نیا گوشت اس سے جسم میں عطا کروں گا. اور یہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے. تو مختصر بتا دیتی ہوں کہ واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دنوں میں چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے انسان کو، کہ اس کی چہرہ جو کہ بیماری کے بعد بالکل بدل گیا تھا، نیا خون اور نیا گوشت اور نئی انرجی اور نورانی چہرہ. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مگر یہ بات ہے کہ دیکھو صبر بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اسی پہ اتنا اجر ہے کہ ہمیں وہ ہتھیار جو مومن کا ہتھیار ہے جو اس وقت اس کو کرنا چاہیے کنیکٹ اللہ سے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، تو پہلا قدم جب زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ بھی باقی نہیں رہتا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتے ہیں صبر. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور پھر ایک بھی ہے صبر کا فائدہ یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لیڈرز ہیں، تو جو بھی انبیاء آئے، ہدایت یافتہ لوگ آئے، تو لیڈرشپ بھی صحیح اس وقت شریعت نے جن کو کہا وہ بن سکتے ہیں جن کو اللہ پر یقین کامل ہو اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ پر یقین جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی آپ کو جب آپ سیکھتے ہو تو آپ کو آہستہ آہستہ آتا ہے. یعنی وہ جو جہالت کے پردے آہستہ آہستہ ہٹتے ہیں، ایک دم سے آپ کو نہیں ملتا. اور یہ نبیوں کو اس لیے سکھایا گیا، دیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر تو وہ جب تک یقین نہ ہوتا تو وہ اتنی زبردست مشکلات چیزوں پہ صبر نہیں کر سکتے تھے. وہ کیسے اس کو فیس کر سکتے تھے جب اگر ان کو یقین نہ دیا جاتا. اور یہ ساری چیزیں اللہ کی سنت ہے، جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اس سے طلب کرتا ہے تو اس کو ضرور ملتی ہیں. صبر، اور یہ اگر ایسا پاسبل ہو ہی نہ سکتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی نہ کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آج کل کے زمانے میں کیسے کر سکتی ہوں. اگر یہ نہ ہو سکتا تو رب ہم سے نہ کہتا. یہ ہو سکتا ہے، ہمیں اسی لیے کہا گیا ہے، مگر ہونے کی کیسے سٹیپس ہیں اور کیسے حاصل کرنا ہے تو وہ ہم جب اس طرف نہیں آتے، اپنے دل میں نہیں داخل ہوتے، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم کیسے ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے آرام سے ٹرے میں رکھ کے ہمیں مل جائیں گی. اور آج دین اتنا آسان ہے، ہمیں نہ سفر کرنا پڑتا ہے، میرا جانا پڑتا ہے کہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ چیزیں عطا کی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنی ہے. حجت تمام کرنی ہے. میرا بندہ یہ نہ کل کو کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. سب چیزیں ہماری پہنچ میں ہیں. ون ٹچ، ایک ٹچ دور ہے بس، ہم اپنے موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اچھا، صبر کو اسی لیے کامیابی کا راز کہا گیا ہے. 4 کام ایسے ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ 4 کام کون سے ہیں؟ روزہ، لوگوں کی باتیں کو برداشت کرنا، جو اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا، اور اپنی اصلاح کرنا، اللہ کے لیے کرنا. تو ان چیزوں کا اجر بے حساب ہے. روزے کا اجر نہیں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں اس کا اجر ہوں، جو میرے پاس آئے گا میں خود اپنے بندے کو دوں گا. اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، یہ نبیوں نے، پیغمبروں نے اور بڑے بڑے عظیم لوگوں نے کیا، کہ اس کا اجر ان لمیٹیڈ ہے، بغیر حساب، کسی حساب کتاب کے بغیر. ہو سکتا ہے وہ جنت ہو جائے کہ اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ داخل کر دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ اتنی اتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے، اس کو سمجھنا میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. اگر اور کچھ مثالیں ہمیں قرآن سے بہت ساری ملتی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی لے کر اپنے ساتھیوں کو جب چلے گئے تھے تو آپ دیکھیں اس وقت کیا کیفیت ہوگی، بھوک بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا، اور ان کا بھاگ بھاگ کے وہاں جانا کہ وہ آ نہ جائیں، ہمیں پکڑ نہ لیں فرعون کے وہ. اور پھر جب وہاں پہنچے تو ایک طرف سمندر
تھا اور دوسری طرف فرعون کی فوج آ رہی تھی، اور انہوں نے کہا ہم تو مارے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں انسان کا اپنے حواسوں میں رہنا وہ کتنا مشکل کام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان کو سمندر نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ سمندر پھٹ گیا اور وہ راستہ بن گیا کر گیا، مگر ان کو یہ یقین تھا کہ میرا رب کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ایسے موقع پہ جب بالکل اندھیرا ہو، بالکل اندھیرا ہو، کچھ نہ ہو سامنے، اور آپ اتنے ڈیسپریٹ ہو کہ وہ کیا ہوگا، کیا ہوگا کر کے نہیں، میرا رب راستے بنائے گا، اتنا یقین ہو اپنے رب پہ کہ نہیں، نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایسا، میرا رب مجھے اکیلا چھوڑ نہیں سکتا، وہ راستے بنائے گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ سامنے راستہ بن گیا۔ تو یہ صبر ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا کیا؟ بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب جا کے کیا کہتے ہیں فرعون کے دربار سے گئے تھے، اور وہاں پر بالکل بے سر و سامانی کے حالت میں جب دربار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دعا پڑھتے تھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس وقت ان کے پاس بھوکے بھی تھے، کپڑوں کا بھی، اور چل چل کے کیا حال ہوا ہوگا اس وقت۔ کوئی ایسی روڈس تو نہیں تھی، اتنے خوبصورت راستے تو نہیں تھے، اتنے خوبصورت جگہیں تو نہیں تھی، اس وقت کیا کہاں بیٹھے تھے، اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیسا صبر کیا اور اپنے رب کو پکارا، اور رب پھر واقعی میں حالات بدل دیتا ہے جب انسان صبر کرتا ہے تو حالات۔ ابراہیم علیہ السلام، مطلب یہ چیزیں ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائی ہیں، کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا، کہ ہم نے اپنے رب پہ بھروسہ اور یقین کرنا سیکھا، ہمیں اپنے آپ کو سمجھایا، کیونکہ ہمیں ایسے رول ماڈلز نہیں ملتے۔ اگر ہمیں کتاب مل گئی ہے مگر ہمیں عمل کرنے والے نہیں نظر آئے، اور ہمیں نہیں ملے، ہمیں باتیں کرنے والے بہت زیادہ ملے۔ آج کل لوگوں کا پسندیدہ محبوب ترین مشغلہ ہے باتیں کرنا، باتیں کرنا، باتیں کرنا، اپنی ساری انرجی، اپنی طاقت، اپنی اسٹرینتھ باتیں کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں اس میں۔ اور اس انرجی کو اگر ہم بچا کے رکھیں گے تو ہمارا اندر روشن ہوگا۔ ہم اپنے مقصد، ہمارے پاس مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ جو لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، جو کچھ علم حاصل کر لیا ان پر انہوں نے عمل کب کریں گے؟ پھر ہم سارا ٹائم بلگا دیں گے اس میں۔ تو وہ قرآن سے ہمیں مثالیں ملتی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں، قرآن مجید میں ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ساری آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں مگر صبر کے حوالے سے میں کروں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، من اموال وانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ تو کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، کن چیزوں کے ساتھ؟ خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، اور نفسوں سے، اور پھلوں سے، اور وبشر صابرین۔ اور یہ تمام یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان سے آزمائش ہوتی ہے، تو اس کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آتا ہے۔ اب دیکھیں، خوف ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ایک نیچرل بات ہے، آپ کو انسان اپنے آپ کو سیف اور سیکیور کرنا چاہتا ہے، خوف اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا اپنے رب پہ، اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کے، میرے رب کے پاس سب کچھ ہے، وہ مجھے ہر چیز دے سکتا ہے، دنیا میں اگر کمی ہو رہی ہے میرے پاس، اگر یہ چیز کم ہے، اگر لوگ ڈرا رہے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، مگر اپنے رب پہ یقین ہو کہ میرا رب تو غریب نہیں ہے نا۔ جیسے نے کہا مہنگائی ہو گئی ہے، یہ حالات ہو گئے وغیرہ، انہوں نے کہا کیا تمہارا رب بھی غریب ہو گیا ہے؟ تمہارا رب تو غنی ہے نا، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ تو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، وہ تمہاری پروٹیکشن کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ہر چیز، یہ چیز انسان اپنی ذہن میں رکھے۔ اور پھر یہ دیکھیں دعا، اب میں دعاؤں کا بھی ذکر کروں گی کہ ہمیں اس طرح، کس طرح سے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم صبر کر رہے ہو تو صبر میں روتے رہو، روتے رہو، زندگی گزار دو صبر کرتے کرتے۔ ہمارے لیے کیا پسندیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ جب اتنی ساری چیزیں ہیں، ٹرائلز ہیں، تو ہمارے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنے والی چیزیں، وہ رکھی ہے دعا، اپنے رب پہ یقین، کہ تم پھنس کے اس کے اندر بیٹھ نہ جاؤ، تم نکلو اس سے باہر، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو، کوشش کرو، اور اس چیز میں سے کیسے تم نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے۔ تو صبر، تو پھر تو انسان صبر، مطلب اس کیفیت سے تو انسان ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے میں بہت سارے لوگ وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اور مجھے تو مطلب ہم لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہیں، اپنے رب کو نہیں جانتے پہچانتے، اس کی معرفت نہیں ہے، تو پھر ذہن میں ایسے ضرور انسان کے اتنا ڈپریشن اور اتنی پریشانی اور اتنی شدت انسان کی ہو جاتی ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ صبر روشنی ہے، اس کو نظر نہیں آتا،
اس کو کہ میں کیا کروں، میں کیسے اس سے باہر نکلوں، کہ انسان کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں. اور وہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں بالکل گپ اندھیرا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیا ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو. میں پھر ریپیٹ کروں گی، کیا کوئی ایسی بھی شب ہے یا ہو سکتی ہے جس کی سحر نہ ہو؟ ایسی کوئی شب نہیں ہوتی. روز رات ہوتی ہے، خوب چھا جاتی ہے، ہر چیز پہ کور ہو جاتی ہے، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اندھیرا گپ. مگر صبح ضرور ہوتی ہے. وہ وہ ہے اپنے رب یہ رحمت پہ یقین، وہ ہے اپنے رب پر ایمان کہ میرا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا. صبح ضرور ہوگی. اور دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں. دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. کہ بے شک، اچھا یہ دعا جو ہے نا یہ ایک ایسی دعا ہے کہ آپ کے دل میں اسی وقت اللہ تعالیٰ جیسے لگتا ہے کہ رب نے ہاتھ رکھ دیا ہے، رب نے تھام لیا ہے. جب آپ یہ دعا پڑھیں گے آپ کہیں گے بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو دوبارہ سے اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ مجھے اس مصیبت پہ صبر، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس کا اجر دے، واخلف لی خیر منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب بھی آپ کو تکلیف آئے، آپ کا ہاتھ کٹ جائے، آپ کو چوٹ لگ جائے، آپ کو کوئی سخت لفظ کہہ دے، آپ کے پر کوئی ایک دم کوئی ایسی خبر سن لیں، تو اس بات کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. جتنی مرضی شدت ہو آپ کے غم میں، آپ کے اس میں، آپ کو اللہ ٹھنڈا کر دے گا. یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ تم پڑھو، اللہ مجھے اس مصیبت پہ اس کا اجر دے اور اس سے بہتر عطا فرما. اور آپ یقین کریں کہ آپ کو کچھ بہتر ضرور ملے گا، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ ضرور ملے گا. تو یہ دعا اس کو یاد کر لیں اور اس کو اپنے گرہ لگا کے رکھیں کہ یہ آپ کو ہر وقت اس کی ضرورت ہے. یہ مومن کا ہتھیار ہے اور یہ ہتھیار اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی ضرورت ہمیں ہر وقت پڑتی ہے. ہمیں اجر لینا ہے اس کا نا اور اس کو بدل دے گا اللہ تعالیٰ اس حالت کو. ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو، وہ شب ہے مگر اس کی سحر ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ اس دعا کو آپ ضرور یاد رکھ لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا، اور اس دعا کو آپ نے اپنے ساتھ اپنا دوست بنا کے اپنے ساتھ رکھنا ہے، کبھی بھی نہ بھولیں آپ. پھر دیکھیں غم اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کبھی اندھے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اس میں یہ امپورٹنٹ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. غم ایسا غم ہوتا ہے کئی دفعہ انسان کو کہ اس کو دل پگھل جائے، اس کا غم کی شدت سے دل پگھل سکتا ہے اس کا، کہ وہ غم اور فکریں انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. جب شیطان دیکھتا ہے کوئی نہ کوئی کرتا ہے کہ وہی وہ ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے دل کو پگھلا دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر پوری طرح چھا جاتا ہے. کہا ہے نا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو اپنے رب کی پناہ میں آنا، سب ہوش اپنے یعنی یقین اپنے رب کی ذات پہ کس طرح کریں گے کہ غم اور فکر سے اللہ کی پناہ مانگنی. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من الہم والحزن، غم اور فکروں سے تیری پناہ مانگتی ہوں. نوافل میں سجدوں میں یہ دعا مانگیں، ٹھیک ہے، والعجز والکسل والجبن والبخل وزلاء الدین وغلبۃ الرجال. تو اس دعا کو زیادہ مانگنے سے غم اور فکر آپ کے اوپر، وہ جو پریشانیاں ہیں، وہ جو چیزیں ہیں نا، آپ کو وہ مطلب وہ کنٹرول نہیں کر لیں گی، آپ کے اوپر چھا نہیں جائیں گی. آپ غم سے اور فکر سے اللہ کی پناہ مانگیں. اور یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے. اور انسان جب اگر آپ غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اور آپ اللہ کے ذکر کو نہیں تھامیں گی، نہیں پکڑیں گی، تو وہ ایک وسوسہ، دوسرا وسوسہ، تیسرا وسوسہ، چوتھا وسوسہ، حتیٰ کہ آپ پوری طرح سے جو ہے نا اس کے اندر چلی جائیں گی، جیسے آپ مایوسی میں چلی جائیں گی. مگر اس سے باہر نکلنے کے لیے یہ مسنون دعا بہت خوبصورت دعا ہے، صبح شام کے اذکار میں سے بھی ہے. اس کو جو ہے نا اس سے دوستی کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اپنے رب کی پناہ مانگے، کیونکہ وہی آپ کو وہاں سے نکال سکتا ہے. کہ میں پناہ مانگتی ہوں اپنے رب کی
اور شیطان سے بھی بار بار پناہ مانگنی چاہیے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، بار بار ڈالتا ہے، غم اور فکر سے، اور سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے غلبے سے۔ وہ لوگ آپ کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں، اور اتنی دفعہ یہ اس لیے سکھائیے، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، لوگوں کے مالک، لوگوں کے معبود، لوگوں کے الہ۔ آپ پناہ مانگے کہ اگر لوگ آپ کے اوپر، واقعی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ مجھ پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو مجھ پر رحم نہ کریں لوگ۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے وہ ایک کچھ حشرات نے، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے انسیکٹ بنائے جن میں زہر ہوتا ہے، لوگوں میں بھی زہر ہوتا ہے، وہ لوگوں پہ ان کا زہر ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، مگر دوسروں کو وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو ان سے اللہ کی پناہ مانگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ رب بچا سکتا ہے۔ یہ پناہ کی دعائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں ہے، مومن کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہتھیار کیا ہے، مومن اپنے ہتھیاروں سے بے خبر ہے، تو مومن پریشانی میں مبتلا اس وجہ سے ہے، مسلمان، کہ وہ اس کو نہیں پتا کہ میں نے کب اپنے رب کو کیسے کیا کر کے پکارنا ہے نا۔ انی استو بربی و ربکم ان ترجمون، میں پناہ مانگتی ہوں تمہارے رب سے اور اپنے مرضی کہ تم مجھے تکلیف دو، اور پھر کچھ لمحے نہیں لگتے کہ انسان ادھر ادھر بزی ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مصروف کریں گے ان چیزوں میں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اس نے آپ کو تنگ کرنا ہے، روک دے گا اللہ تعالیٰ، سٹاپ کر دے گا۔ کچھ ایسی دعائیں کہ فوراً ایٹ دا مومنٹ جب آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ فوراً اپنے رب کو پکاریں، باہر سے وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، آپ اندر سے اپنے رب کو رجوع کریں، یعنی اپنے اندر سے اپنے رب کو پکاریں، اور کچھ نہیں تو سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں کہ اسی وقت سچویشن چینج ہوگی، اور اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں کہ اسی وقت سچویشن چینج ہوگی، کہ آپ اپنے رب کو پکاریں، اندر اندر آپ کے گونج پیدا ہو۔ آپ کو صبر روشنی کیسے دے گا؟ آپ دعا کریں گے اور وہ روشنی آپ کے اندر ہو جائے گی، وہ جو اندھیرا ہو رہا ہے نا اس کی باتوں سے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو آپ کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، یعنی وہ ایک ٹیسٹ ہے، وہ ٹرائل ہے، اس میں آپ اپنے رب کو پکاریں گے تو رب آپ کو باہر نکالے گا اس میں سے کچھ نہ کچھ کر دے گا، مگر وہ آپ کو رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اس چیز میں۔ اور پھر صبر جو ہے، دیکھیں صبر مانگنا نہیں چاہیے کبھی، ایک بات یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، صبر مانگے مت اللہ سے کبھی کہ اللہ مجھے صبر دے، میں کوئی بڑی بہادر ہوں، میں تو کر کے دکھاؤں گی، نکل کے دکھاؤں گی، نہیں، عافیت مانگے، عافیت مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، تم عافیت مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما، اللہم انی اسألک العافیات فی الدنیا والآخرات، اللہم انی اسألک وہ جو عافیت کی جو دعا ہے، مصنون دعا ہے، افوا والعافیات فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اور پھر ایک اور امپورٹنٹ دعا، اللہ مستر عورتی و عامر روتی، اللہ آ، ڈھانپ لے میرے سارے عیب اور مجھے خوف کی چیزوں سے بے پرواہ کر دے، اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ مستر عورتی و عامر روتی۔ پھر دیکھیں وہ ٹائم کم ہے، اور مطلب دعائیں اور وہ چیزیں تو کافی زیادہ ہیں، تو اللہ سے عافیت مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اللہم وجن اللہ مجھے صحت اور عافیت کا لباس پہنائی، بھی ایک مصنون تو ہے، اللہم البسنا لباس الصحت والعافیہ، اللہ مجھے لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو صحت اور عافیت کا لباس پہنا، مجھے جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما۔ تو اللہ سے مانگیں، اپنے ہتھیار سے بے خبر نہ رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور یہ سیکھیں کہ جس وقت آپ پریشانی میں، اسی وقت آپ نے اندر سے اپنے رب سے کیسے کنیکٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اندر ہر وقت اسٹے کنیکٹڈ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہتے تھے اور قرآنی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین کہ انہوں نے کہا تھا اللہ مجھ پر صبر انڈیل دے، ٹھیک ہے، تو ہوتا ہے کبھی ایسا، اور ہوتا بھی یہی، ہم انسان ہیں، ہم بہت کمزور ہیں کہ ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی کسی اس میں، تو اس وقت تو بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے، اور ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی پورا جیسے جگ میں پانی بھرا اور پورا آپ کے اوپر ڈال دیا، ویسے بتا رہی ہوں، امیجن کریں آپ ایسے کہ مجھ پہ صبر، اس وقت مجھے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، شدت سے ضرورت ہے، تو مجھ پر صبر انڈیل دے، افریقہ صبر و ثبت اقدام، اور مجھے استقامت عطا فرما، مجھے تھام لے، مجھے جما دے ونس، اور مجھے
کافر یعنی جو بھی اس وقت آپ کے سامنے ہے، ہر طرح کا کفر، ہر طرح کا جو ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا. تو یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. اس وقت حاضر رہنا، اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا، اس سے دعا کرنا. تو پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ ہجر کی آخری 3 آیات ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں نبی کہ ان کی باتوں سے تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے. اب کا کرنا کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو میں بتا دیا آپ کو، سورۃ ہجر کی آخری آیات ہیں یہ. اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. نکلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے. اور سجدہ کرنے والے میں سے ہو جاؤ، جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد. تو یہ 2 ہتھیار ہیں، پہلے صبر کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے، اور پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی بتانے کے لیے، کرنے کے لیے. وہ ہمیں لوگوں کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب ہم صبر نہیں کرتے، یعنی اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کی یاد میں چلے جائیں، تو وہ رب آپ کو اس سچویشن سے نکال دے گا. تو یہ کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. وقت کے حساب سے میں نے جو یہ کی، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. علم ہمارے پاس بہت ہوتا ہے، مگر ہمارا علم ہمیں جو ہے ایسا نہ ہو کہ نہ مجھے فائدہ دے نہ میرے ذریعے دوسروں کو فائدہ دے، اور میں اس وقت کو بھی ضائع کر دوں اور اس علم کو بھی ضائع کر دوں. دنیا میں جو بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، مگر جب وہ خود اپنے علم پہ عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہم بھی اس سے فائدہ ہو، اور ہم دوسرے بھی اس سے فائدہ ہو. اور اللہ تعالیٰ سے ہم ایسی علم سے پناہ مانگتے جو ہمیں فائدہ نہ دے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع. ایسا نفس جو سیر ہی نہ ہو، کہتا ہے اور چاہیے مجھے، اور چاہیے مجھے، اور چاہیے. ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوت لا يستجاب لها. ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو.